वतनी मिनल ईमान, लविंग वंस होमलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ईमान। इस बात को हम तमाम जानते हैं, हम मानते हैं और हम अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम जो दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें किस तरह से हमारे मुल्क में रहने वाले उन लोगों की इज्जत करना सिखाता है जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस मुल्क का हिस्सा होते हैं, वहाँ की जो मेजॉरिटी होती है, उनका मज़हब और हमारा मज़हब एक नहीं होता। यानी हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स लिविंग इन अ नॉन मुस्लिम सोसाइटी की। मॉडर्न मुस्लिम इश्यूज में आज हम बात करेंगे मुसलमानों की, और खासकर उमूमन उन मुसलमानों की जो नॉन मुस्लिम सोसाइटी का हिस्सा है, और किस तरह दीन इस्लाम हमें बताता है कि अ पर्सन इज ईदर योर ब्रदर इन फेथ और इक्वल इन ह्यूमैनिटी। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब। आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो लोग रहते हैं, वो एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहां मुस्लिम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो ऐसे में दीन इस्लाम रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर, सुकून के साथ, अमन के साथ रहने को लेकर क्या पैगाम देता है? देखिए, आपके पास तो पूरी कुरान मजीद का सूरा है जिसका जो ख़त्म ही हुआ है जी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। यानी रिलीजन के हिसाब से टकराव की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिसकी इबादत करते हैं तुम उसकी इबादत नहीं करते हो, तुम जिसकी इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करते हैं। कोई एग्जिस्टेंस ये है कि फिर ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, तो ये कोई टकराव की बात नहीं है। और इस्लाम की अर्ली स्टेज में भी आप देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहा था, जो जिसकी जगह पूजा कर रहे हो करो। वहाँ जो अरब किया करते थे, जो बुत बनाए हुए थे अपने, वो तो अपने बुज़ुर्गों के ख़ानदान के बुज़ुर्गों के बुत बना लिए थे और इनके थे उनके थे। तो रसूल वो कहते थे, मतलब इनके नमाज़ पढ़ते वक्त इनके ऊपर वो झड़ी डालते थे और इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। रसूलुल्लाह ने उनका बॉयकॉट नहीं किया था, उन्होंने पैगम्बर का बॉयकॉट किया और आपकी जान को ख़तरा हुआ। पैगम्बर ने इनसे नहीं कहा था कि तुम मक्के से निकल जाओ, यहाँ नहीं रहो। उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि पैगम्बर को माइग्रेट करना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, और मक्के से आप मदीने तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है, इतनी दूर आपको आना पड़ा। और आप ये खुद बताइए कि उस ज़माने के एतबार से देखिए तो ये बहुत बड़ा फासला है। और तब तो ये गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, कुछ नहीं थी, ज़्यादा आप ऊँट पर चल सकते हैं, शाहराहें भी नहीं थी। तो हम जो इस्लाम का जो अप्रोच है वो तो ये है कि टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस वो बिल्कुल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ये भी नहीं है कि अच्छा किसी को आप ज़बरदस्ती मारपीट के किसी तरफ ला भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। यानी मसलन मैं एक आदमी को पकड़ लूँ, मार रहा हूँ, कहो अल्लाहु अकबर, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर वो हमारी मार के डर से कह भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? असलन तो ये बात वो है जो इंसान दिल से कबूल करे। तो जैसे आपने कहा ना कि अच्छा फिर इस्लाम में अगर वाकई एक मुसलमान हो, जो आपने चूँकि मौजू ऐसा रखा है कि मुसलमानों ही पर ज़्यादा फोकस है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ और इनकी लाइबिलिटीज़ क्या है दूसरों के लिए। हम दूसरों से नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, हम इनसे बता रहे हैं। तो क्या बात है कि मुसलमानों को सबसे बड़ी बात ये निकालनी चाहिए और ये अप्रोच रखनी चाहिए कि वो टॉलरेंस को अपनी बुनियाद बनाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम सही रास्ते पर हैं, हमारा रास्ता सही, तो दूसरे आदमी को सही रास्ते को दिखाना भी है कि ये सही रास्ता क्या है। और बस जिस ज़माने में तो कौमों का या रिलीजन्स का इतना बड़ा यूनिवर्सल अप्रोच नहीं थी, उस वक्त भी कुरान ने जो बुनियादी सूरा नाजिल किया उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ और सारी प्रशंसा उसके लिए है जो पूरे यूनिवर्स का बनाने वाला है, आलमीन का रब। तो यानी एक बंदे की हैसियत से हमारा रिश्ता पूरे यूनिवर्स से है, ना कि सिर्फ किसी। अब बात ये होती है कि इंसान का एक मिजाज होता है, वो यानी उस मिजाज का ये मतलब नहीं है कि हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत है तो दूसरे के माँ बाप से नफ़रत है, ये नहीं है। हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत है। मोहब्बत का एक पहला पैटर्न ये हुआ।
اس کے بعد نمبر 2 پر پھر مثلاً مایا کہ بھائی ہمارے دادا ہیں، ہمارے چچا ہیں، ان سے بھی محبت ہے، پھر اس کے اوپر ان سے بھی محبت ہے. یہ ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. ویسے ہی آپ کو اپنے شہر سے محبت ہے، پھر آپ کو اپنے محلے سے محبت ہے، پھر محلے کے بعد وہ محلے سے پہلے ہوئی، محلے کے بعد شہر سے ہوئی، شہر کے بعد ملک سے ہوئی. ملک کے محبت کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. یہ نا کہ چونکہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں صرف خالی زمینوں سے محبت نہیں ہے، جانوروں سے بھی محبت ہونی چاہیے، انسانوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. تب تو وہ سب یہ پارٹ ہے کہ آپ کا کتنا آپ سافٹ ہارٹیڈ ہیں، کتنی آپ کے دل میں محبت بھری ہوئی ہے کہ آپ جب اس سے جس چیز کو تعلق ہے، نسبت ہے، تو آپ کو وہ اچھی لگنی چاہیے. تو اس لیے وہ ایمان کا کوئی تعلق لڑائی سے نہیں ہے بالکل، بلکہ کسی بات میں یہ اچھی بات کہی گئی ہے کہ مومن یا جو ہوتا ہے بلیور، جو گاڈ کے اوپر بلیو کرتا ہے، اس کی مثال بالکل اس پانی کی ہوتی ہے جو جیسے ہمالیہ کی پہاڑ سے ندی نکلتی ہے، اور جب ندی چلتی ہے پانی بہتا رہتا ہے تو اس کے سامنے پتھر وتھر آتے ہیں، کوئی بڑا سا پہاڑ آ جاتا ہے تو وہ لڑنے نہیں لگتا پانی کے، پھٹ پھٹ اسی پر مار رہا ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے. وہ سائڈ سے کٹ جائے گا، وہ چلا جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، وہ نہیں اس کو وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ سینکڑوں ہزاروں میل دور جا کے سمندر سے مل جاتا ہے. بلیور کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور اتنا ہی ٹالرنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کاز میں، اپنے عمل میں آگے بڑھتا رہے ہیومینٹی کے لیے، اور وہ گویا ہیومینٹی کا جو سمندر ہے اس سے جا ملے. اور اس سے اچھا اگر آپ ٹکراؤ کی پالیسی بنائیں گے، کانفلکٹ کی پالیسی بنائیں گے، تو پھر اسی پہاڑ کی طرح سے ہے جو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کو ہمیں درس دیا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ کائنات کو دیکھو اور اندازہ کرو کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے. تم نکلے تھے، چلے تھے راستے میں، اگر وہ کوئی آ بھی گیا ہے تو آپ سائڈ سے کٹیں، آگے بڑھ جائیں، چلے جائیں. تو اب جو آپ نے کہا نا کہ بہت سے ریلیجن ہیں، یہ دیکھیے ہر ریلیجن کو یہ حق میں مانتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، مگر بات رکھنے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، بات رکھنے کے لیے آرگیومنٹ ہے. دوسرا آدمی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کا اپنا یعنی ایک طریقے سے آؤٹ لک ہے. جیسے میں کبھی کبھی اس بات کو اس رخ سے سوچتا ہوں اور ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہیومن مزاج ہوتا ہے. اگر میں ٹرین پر، مجھے معلوم ہے کہ میں جس گاڑی پر بیٹھا ہوں یہ گاڑی مثلاً بامبے جاتی ہے، اور ایک آدمی اور بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب دلی کب پہنچتے ہیں، آ تو گئے، اتنی مشکل سے تو گاڑی ملی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اس کو بتاؤں کہ یہ گاڑی بھیا دلی نہیں جاتی ہے، بمبئی جاتی ہے، تو الرٹ کروں. وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اترنے کو تیار نہیں، تو کیا میں دھکا دے کے اس کا سامان پھینک کے اس کو گرا دوں پلیٹ فارم پر؟ میرا کام تھا میں سمجھا دوں. میں نے سمجھایا کہ بھیا چاہو کسی اور سے بھی پوچھ لو، پتہ لگا لو، یہ گاڑی دہلی نہیں جائے گی، یہ بامبے جا رہی ہے، یہ فلاں گاڑی ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں، تو میری ڈیوٹی ادا ہو گئی. یہ نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ نہ ہم بمبئی گئے نہ وہ دلی گئے، دونوں کو آر پی ایف نے بند کیا، لڑے، آر پی ایف والے آ گئے، سرور پھوٹا ہوا تھا، اسپتال لے گئے، یہ ہوا، مقدمہ درج ہو گیا، کوئی کہیں نہیں جا پایا. یہ بے عقلی والی بات ہے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اور ایک غیر مسلم کی ذمہ داری بھی یہی کہ وہ اپنے رخ کو دوسرے کے سامنے، اگر وہ جینوئن سمجھتا ہے، رکھے بھئی ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ڈائلاگ ہے، بات کریں، ایک ڈائلاگ ہے. اور ہر آدمی سے ڈائلاگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کا کیلیبر کیا ہے، کس اسٹیج کا ہے. اب میں ہوائی جہاز سے چلوں اور جو آدمی پڑوس میں بیٹھا اسے ڈائلاگ شروع کر دیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب کہیں پر ڈائلاگ کی بات ہو اور وہ اس کا کیلیبر بھی اتنا ہو. وہ بیچارہ آٹو ڈرائیور ہے، اس سے میں رامائن کی سمجھا رہا ہوں کہ رامائن میں کیا کہا گیا ہے اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے، وہ تو اس کے بس کی نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو تو اچھائی برائی تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، مگر اب اس کو میں اتنی گہری بات بتانے لگوں گا تو سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ رخ ہمیشہ رکھیں کہ میں یعنی کسی سوسائٹی میں، غیر مسلم یعنی مسلم سوسائٹی ہو تب بھی آپ کو ٹالرنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹالرنس کے بغیر آگے بڑھ جائیں گے کہ ذرا سی بات ہو گئی ہو، کسی سے ذرا سا چھو گیا ہے جس میں لڑائی کر رہے ہیں. یہ ایک مومن کا یا بلیور کا یا دھارمک آدمی کا کیریکٹر نہیں ہو سکتا. دوسروں کو معاف کریں، آگے بڑھیں
اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ہر چیز سے محبت کریں کائنات کی. اب جتنے آپ قریب تر ہوں گے, مثلا مان لیجیے میں الہ آباد سے آیا ہوں, مجھے الہ آباد سے جو محبت ہے, جو الہ آباد میں نہیں رہتا اس کو وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے. الگ الگ لوگوں کی ہے, اور اسی لیے محبت اللہ نے دل میں ڈالی بھی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے یہاں کی صفائی کرو, ٹھیک کرو, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. یہ اب میں الہ آباد یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, ٹیچر بھی رہا. مجھے آج بھی الہ آباد یونیورسٹی کا ایمبلم دیکھ کر کے مزہ آنے لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے. ہمارے یہاں برگد کا ایک پیڑ بنا ہوتا ہے, اس پر لیٹن میں لکھا ہے کوٹ ریمی ٹاٹ آربوریز, جتنی جٹائیں اتنے پیڑ. یعنی ان کا تھیم یہ ہے کہ اس کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے ایک جٹا کی طرح سے یہ ایک بڑا پیڑ بن جائے گا. تو وہ مجھے جب میں بنا دیکھتا ہوں کہیں اچھا لگتا ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی اچھا لگے, لیکن اس جذبے سے نہیں لگ سکتا, اتنا نہیں لگ سکتا. یہ جذبہ ہے. تو بالکل ٹھیک, جس طرح آپ نے کہا اور بہت ہی بہتر طور پر ایکسپلین کیا, اور سورہ حمد کا جس طرح آپ نے بتایا, الحمدللہ رب العالمین, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, پورے یونیورس کا. تو اسی طرح جس طرح ہم اگر ایک کنٹری کی بات کریں, ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہوں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کافی بار کچھ لوگ کی وجہ سے ایک مذہب جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے, یا ایک مذہب کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر ہم ایز مسلمس ہیں, مسلمس کی بات کریں, اسلام کی بات کریں, تو اگر لوگوں میں ہمیں بتانا ہو کہ ہمارا اسلام کس طرح سے دوسرے مذہب کے لیے لوگوں کے بھی حقوق رکھتا ہے, ان کی رسپیکٹ رکھتا ہے, تو ایسا مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ جب ہم باہر جائیں تو اپنے اخلاق کو کس طرح رکھیں, اپنی سیرت کو کس طرح رکھیں, تاکہ ہمارے اخلاق کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ نہیں, آپ جو پرچھائی آپ کے ذہن میں ہماری لے کر چل رہے ہیں, ہم ویسے نہیں ہیں. دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو بہت اچھے اخلاق والے ہوں گے اور گھر میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. بلیور اور جو ہیپوکریٹ ہے, یعنی منافق میں اور مومن میں جو فرق بتایا گیا وہ یہی ہے کہ منافق باہر تو کچھ اور ہوتا ہے, اندر سے کچھ اور ہوتا ہے, تو اس کا مزاج یہ نہیں ہے. تو بلیور وہ ہے کہ جو اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے. تو اچھا وہ متاثر کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیے, اب ہم نے ابھی کہ آپ سے سکھ بھائیوں کا تذکرہ کیا تھا شاید پچھلے ایپیسوڈ میں, پھر ہم یہ آپ سے کہتے ہیں دیکھیے وہ جتنی چیریٹی کرتے ہیں, جتنی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, ارسپیکٹو آف ریلیجن کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اس کی قدر ہم بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب اچھا ہمیں اس کی وجہ سے ان سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے, ایک خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اور یہ بھی کرتے ہیں, رسپیکٹ ہے. تو اب یعنی جب سکھوں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں, تو پھر ان کی جو ورشپ کے پلیسز ہیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے, ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی خیال آتا ہے. اگر کہیں راستے میں ہوتے ہیں, معلوم بھائی یہ سکھ ہے, دیکھ رہے ہیں, تو کچھ نہ بولیں, لیکن لگتا ہے کہ نہیں بھائی ایک ایسی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے جو بہت چیریٹی کرتی ہے, ہاسپٹل کھولتی ہے, فری ڈائلسس کرتی ہے, جس سے گڈ تھنگ. تو ویسے ہی مسلمانوں کو یا کسی بھی قوم کو, ہندوؤں کو بھی, یعنی شو یہ کرنا ہے یا اس طرح کا مزاج بنانا ہے کہ دوسروں کے کام آئیں, ہے نا, دوسروں کی جو ہے خدمت کریں, ان کا لحاظ کریں, ان کا خیال کریں. اور تب ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو پرفیکٹ دیکھنے لگتے ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. اور بلکہ جبکہ مومن کا کیریکٹر جو ہوتا ہے, وہ کبیر داس جی نے جو اچھی بات کہی ہے کہ برا جو دیکھن میں چلا, برا نہ دیکھا کوئی, جو من کھوجوں اپنا, مجھ سے برا نہ کوئی. جب میں تلاش میں تھا کون برا ہے, ذرا سا ڈھونڈوں, کوئی نہیں ملا. آخر میں جب اپنے دل میں اترا تو لگا کہ سب سے زیادہ برا آدمی تو میں خود ہی ہوں. یعنی پہلے مجھے اپنی اصلاح چاہیے, دوسرے کی اصلاح کا نمبر تو ابھی بعد میں آئے گا. پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہماری اماں گھر میں رہ رہی ہیں کہ اماں نکال دی گئی ہیں, ہم اپنے ابا کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں, ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. اب دیکھیں اسلام نے کیا آئیڈیل رکھا ہے جو دین سے بھی اوپر ہے. یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ انسان کو اپنے کریکشن کی طرف بڑھنا ہوگا, اپنی توجہ ہم یہ کریں کہ ہم کیسے ہیں, ہم کریکٹ ہوں, اور معمولی باتوں پر یا یہ باتوں پر کانفلکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. خود ہمارے سامنے جو بیسٹ ماڈل ہے ایز اے مسلم, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, کہیں انہوں نے ٹکراؤ والی بات نہیں کی. جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا. یہ ہے ہمارے یہاں معمولی باتوں پر ٹکراؤ ہو جاتا ہے. مان لیجیے جمعے کی نماز ہونے جا رہی تھی
باہر سے ایک جلوس جا رہا تھا، اس میں ڈی جے بج رہا تھا. ارے بھائی آپ کیوں ڈی جے سن رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھیے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا کنسنٹریشن نہیں بھی ہوگا تو اللہ مان لے گا کہ بھائی شور شرابہ تھا. آپ نے بلا وجہ ایک کانفلکٹ کی 15-20 منٹ میں ابھی یہ راستے سے سب لوگ گزر جاتے، کام ختم ہو جاتا. یہ اگر ہم اوائڈ کریں، مطلب یہ کانفلکٹ کو اوائڈ کریں جہاں تک وہ اوائڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہی اپنے ہندو بھائیوں کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ کانفلکٹ، اچھا دوسری بات، اگر ہو گئی، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو گئی چاہے ہندو کے ساتھ، تو معاف کرنا سیکھیں. یعنی کہ بھائی چلو یہی بات ہے. کہیں ہندو مذہب میں یہ ہے. دیکھیے رام چندر جی کا پورا کیریکٹر آپ دیکھیے، اگر راون تیار ہو جاتا اور ان کو سیتا جی کو واپس کر دیتا تو وہ نہ لڑتے. ہنومان جی کو بھیجا اور نیگوشیشن کیا، یہ تو نہیں کہ سیدھے سے چلو تیاری کو چڑھائی کر دیں گے. بات کی پہلے بات کی، لاسٹ تک بات کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں مانا تب ان کو لڑائی لڑنا پڑی فار دا اس محفوظ بنانے کے لیے، سرکشا کرنے کے لیے ایک مظلوم عورت کی آگے بڑھے. تو یہ کہنا ہے کہ یہ ہم لوگوں میں کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا، وہی دریا والی ندی والی سیرت کو بنانا پڑے گا کہ اننیسیسری ٹکراؤ نہ کریں، اور کوئی ٹکراؤ کر بھی رہا ہے تو اسے اوائیڈنس کا پرنسپل بنائیں اور آگے بڑھ جائیں. یہاں تک کہ دیکھیے پیغمبر نے اس مقصد کے لیے اپنا ہوم ٹاؤن بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا. مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مدینے میں رہے. وہ تو خیر چلیے بعد میں واپس آئے، حالانکہ پھر وہ مکے میں رہے نہیں. انہوں نے مدینے میں اتنا سے اپنا بنا لیا تھا، اور مدینے والے اتنے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنا وطن مدینے کو بھی مان لیا اور مدینے میں بھی رہے. تو اس لیے یہ بات اگر تھوڑی سی سمجھ لی جائے کہ بیکار کی باتوں میں کانفلکٹ کرنے سے آدمی اپنی انرجیز کو ویسٹ کرتا ہے، ماحول کو خراب کرتا ہے. اس سے کسی کی ہار نہیں ہوتی، کوئی شکست نہیں ہوتی. اپنی غلطی مان لینے سے، یا غلطی نہ بھی ہو تو مان لیں. یعنی ہمیں تو دین یہ سکھاتا ہے کوئی غلطی صبح سے شام تک ہم نے نہیں کی، مگر نماز میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے میرے رب مجھے میری مغفرت فرما، میری توبہ کو قبول کر لے. اچھا جب ہم کہتے ہیں، جو نماز سب میں پڑھتے ہیں یا الف والف والف، وہ کہتے ہیں معافی 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 کا آواز لگاتے ہیں. رسول اللہ بھی تو لگاتے تھے آواز معافی. پیغمبر کو کون سی معافی چاہیے؟ امام حسین کا مثلا عاشور کے دن مظلومانہ شہید کیے جا رہے ہیں. آپ کی کیریکٹر میں بھی اوائیڈنس، خیمے ہٹاؤ، آپ نے خیمے ہٹا دیا. دریا کنارے نہیں رہو، آپ دریا کے کنارے نہیں رہے. جو کر سکتے تھے لڑنے یار ابھی لڑو، 2 ہی محرم کو سب فیصلہ ہو جائے، مرنا تو ہے ہی ہے. وہ ریجیکٹ نہیں تھے کہیں پر بھی. نہیں، ان کے سامنے ایک مقصد ہے. جی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا لیٹسٹ پیغام ہے، 1400 سال پہلے کا ہے، سارے ریلیجن پرانے ہیں، جو ان میں خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے نبی آیا، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو کوئی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ گھونسے تھوڑی چلانے لگتا ہے، لڑنے نہیں لگتا ہے. دعوت دینے والے کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے. جیسے جناب عیسیٰ آئے تھے جناب موسیٰ کی قوم کو سمجھانے کے لیے، اسی قوم کے پیغمبر تھے، تو لڑے نہیں، سمجھانے کی کوشش کی. اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے تو عیسائیوں کے ان کو کروسیفائی بھی کر دیا انہوں نے. ہم کہتے ہیں کہ آسمان پر پروردگار عالم نے انہیں اٹھا لیا، لیکن یعنی اس حد تک بات چلی گئی. تو اگر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں آپ کہیں رہیں، اور جہاں آپ کامیاب ہوتے ہیں اسی طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. آپ امریکہ میں کیوں یہ نہیں کرتے ایک ہنگامہ برپا کر دیں؟ آپ انگلینڈ میں کیوں نہیں کرتے اس طرح سے کر دیں؟ آپ اگر وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. مثلاً اگر وہ تھوڑی دیر کو مانیے کہ انہوں نے قرآن جلا دیا، الیاذ باللہ قرآن جلا دیا، یہ یار اللہ کا پیغام نہیں جلا سکتے، ایک کتاب جلا سکتے ہیں، جلا دیں. اچھا وہ اسی لیے جلا ہی رہے ہیں کہ آپ کو چھیڑیں، چھیڑخانی کریں اور ہنگامہ کریں اور آپ یہ ریوولٹ کریں. تو ہمارا کہنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ ایٹیچیوڈ اپنائیں کہ اپنے کو فیلوز کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں چاہے غیر مسلم رہنے والے ہوں، کہ ہم ان سے محبت کے بنیاد کے اوپر آگے بڑھیں گے اور رہیں گے. حضرت علیہ السلام کا زمانے میں ملتا ہے ہم کو. دیکھیے اچھا مسلمان کے ساتھ کیا بہت قاعدے سے رہتا ہے. میں نے رسول اللہ کا ذکر آپ سے کیا تھا. ہم نان مسلمس کی بات کریں، ہمارا اپنے مذہب والوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہم نہیں ٹھیک سے رہ پاتے، اپنے گھر میں نہیں رہ پاتے. وہ ہم آپ سے عرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ نے بیان فرمایا دیا تو قانون سے اوپر بالا تر بات کہہ دی. ارشاد فرمایا کہ 40 گھر تمہارا پڑوس ہے،
40 گھر ادھر سے ادھر سے ادھر سے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اور اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم نے کھانا کھایا ہے تو تم نے کھانا نہیں پتھر کھایا ہے. جیسے کوئی آدمی اینٹا پتھر کھانے لگے تو ویسی ہی ہے جیسے تم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا, اپنے پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ پیغمبر نے اپنی سیرت میں اسٹیبلش کیا. حضرت علیہ السلام جا رہے تھے, ہمیں ملتا ہے کسی یہودی کا ساتھ ہو گیا, وہاں تو یہودی اور عیسائی یا نصرانی دونوں ہی تھے. جی, اور یہاں پہ بھی ہم مثال دیکھ سکتے ہیں اہل بیت کی زندگی سے کہ وہ فرق نہیں کرتے تھے لوگوں میں. نہیں, وہی نہیں, یہودی کا تھا وہ مل گیا تو آپ کو کوفے آنا تھا, اسے شام کی طرف شاید جانا تھا, وہ تھا تو وہ کوئی کہیں تک ڈسٹینس برابر کا تھا. تو جب راستہ جہاں سے کٹتا تھا کہ بائیفرکیشن تھا کوفے کی طرف, تو حضرت علی اس کے ساتھ چلے. تو اس نے کہا کہ آپ کو شاید راستے کا اندازہ نہیں ہے, آپ کوفے جانا چاہتے ہیں, کوفہ تو یہاں سے جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس نے آپ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کا سفر میں ساتھ ہو جائے تو اس کو کہیں سے تم الگ بھی ہو رہے ہو تو اس کو تھوڑی دور تک سی آف کرنے جاؤ, پہنچانے کے لیے جاؤ. میں اسی پر عمل کر رہا ہوں. وہ اسی بات سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا. یعنی یہ دیکھیے نا کہ کبھی کبھی لڑنے سے نہیں. امام جعفر صادق کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی عیسائی تھا, اس کی ماں زندہ تھی, عیسائی تھا, وہ بھی نصرانی عیسائی تھی, اور ماں بھی. یہ حضرت کا مومن فالوور ہو گیا. اب جب یہ فالوور ہو گیا تو جو نیا دھوبی ہوتا ہے ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ وہ جو کتھری ہوتی ہے یہ بچھانے والا, اس کو بھی کلف لگاتا ہے. اب یہ ہر وقت اپنی اماں سے جھگڑا کرتا تھا, لوٹتا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تم مسلمان ہو جاؤ. اچھا, عورت زیادہ اسٹانچ بھی ہوتی ہے, وہ تیار نہیں کسی صورت سے. اس کچھ ذکر آیا ایک دن امام کی محفل میں, نے کہا کہ صاحب ہماری اماں کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے. تو حضرت نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہے, تو وہ تمہاری ماں ہے. حضرت نے کہا تمہارا طریقہ یہ ٹھیک نہیں, ماں کا تو ویسے ہی ادب و احترام کرو جیسی ماں ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی اڈلٹری سے بھی پیدا ہو تو بھی ماں کا احترام اس کے اوپر فرض رہے گا, کیونکہ ماں کی حیثیت سے وہ ماں ہی ہے, اس نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. جو اس کا ذاتی گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس میں خیر اس کے اوپر اثر ہوا, گیا تو مار بڑی خدمت کرنے لگا. یہ وہ اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کہاں آج سورج پچھم سے نکل آیا. تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے امام نے ہم سے یہ کہا ہے, ہمارے امام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ماں کی خدمت کرو چاہے وہ تمہارے مذہب پر نہ ہو, اس سے بحث نہیں. تو کہا تمہارا امام کون ہے؟ کہا وہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں, نبی تو نہیں ہے, نبی کا جانشین ہے, وصی ہے. کہا اچھا اب کلمہ پڑھواؤ تم. یقیناً یہی انبیاء کی سیرت اور تعلیم ہوتی ہے. جب انہوں نے کلمہ پڑھوایا اس کے بعد اسی رات اس کی طبیعت مشہور ہے کہ خراب ہوئی, 2:30-3 بجے گئے ہو یا مڈ نائٹ میں وہ مرنے کے قریب ہوئی. تو پھر بیٹے کو جگایا, کہا مجھے پھر سے کلمہ پڑھاؤ. تو کہنا یہ ہے نا کہ اثر اس کی ڈنڈے لاٹھی کا نہیں ہے کہ آپ لڑیں گے, چلائیں گے, میں یہ کہلوا دوں گا, میں یہ نعرہ لگوا دوں گا, میں اس طرح کلمہ پڑھوا دوں گا. وہ نہیں ہے, وہ اس سے نہیں. اخلاق, حسن سلوک, اس سے اثر ہو سکتا ہے. میں بھی کسی سے متاثر ہوں گا تو میں کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ کیسا انسان ہے. ہمارے وہ ٹیچر جو غیر مسلم تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا, ہم ان کے اخلاق سے آج بھی متاثر ہیں. ہم بڑے بڑے ایسے مسلمانوں کو جانتے ہیں جن کا نام بھلے ہی کافی فیمس ہو لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے, تو ہم ان سے بات نہیں کرتے. بلکہ ایسے کئی نان مسلمس موجود ہوتے جو ہمارے دوست بن جاتے ہیں. بعض اوقات دکان پر وہ 2 بھائی ہیں یا وہ ایک لکھنؤ میں خاتون بھی ایک دکان پر کھڑی ہوتی ہیں, ذرا بہت درست مزاج ہیں. تو درست مزاج خاتون جو ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو میں نہیں جاتا دکان پر, بیٹا ان کا آتا ہے تو میں جاتا ہوں. یعنی مطلب اوائڈ کرتا ہوں, جبکہ وہ مسلمان ہیں. اس سے بحث نہیں ہے. اگر وہ ہندو بھی ہے اور بہت قاعدے سے اور شرافت سے گفتگو کرتا ہے تو بھائی چلو اسی کے اس کا پسند کریں. تو بنیادی طور پر آپ اپنی اخلاقیات درست کریں, کو فیلوز کے ساتھ قاعدے سے رہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ قاعدے کے آدمی خود بن جائیں اور اپنا پیغام دیں. اگر قبول کر لے گا تو اچھا ہے, آپ کا بھائی ہے, نہیں کرے گا تو اللہ جب چاہے گا ہدایت دے گا. بالکل ٹھیک. آخر میں ہمارے جو ویورز ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, کسی بھی مذہب کو مانتے ہو, آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ نہیں, ہم یہی سب سے کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر عمل کریے, بالکل عمل کیجیے. آپ ایک پوجا پدھتی یا ایک عبادت کا طریقہ آپ کی نگاہ میں جب تک صحیح ہے آپ اسی طرح سے پڑھیے, ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں. مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں میں
کہ بھئی آپ سنی ہیں آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، آپ شیعہ ہیں آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے. اس پر کشتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈنڈا چلائیں، لڑیں. یوٹیوب پر یہ صحیح ہے، یہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ اس پر عمل کریے. وہ پوجا کو صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والا ایک اچھے آدمی بن کے دکھائیے کہ سوسائٹی میں آپ سے بہتر آدمی نہ ہو. امام جعفر صادق کے سلسلے میں یہ روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 لوگوں کا شہر ہو یا بستی ہو جس میں 1,00,000 لوگ رہتے ہوں، اس میں ہمارا چاہنے والا، ہمارے فالوئنگ والا خالی ایک آدمی ہو تو اس کو ان سب سے اچھا ہونا چاہیے. وہ بیسٹ آدمی ہو، وہ اگر 1,00,000 میں نمبرنگ ہو تو اس کو لوگ نمبر 1 پر رکھیں. یہ واقعی ہمارا چاہنے والا ہے. ورنہ زبانی جمع خرچ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نہیں تو سب مثلاً ہندو اچھے ہوتے ہیں، میں ماننے کو تیار ہوں. وہ اس کو ثابت کریں اپنے کیریکٹر سے، اپنے کانڈکٹ سے. مسلمان اچھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کام ہے وہ یہ ثابت کریں. سکھ اچھے ہوتے ہیں، کتاب میں لکھنے سے نہیں ہوگا. خود امام نے ہمارے یہاں جو بھائی ہمارے یہاں تو فالوئنگ ہے 12 اماموں کی، امام نے خود فرمایا کہ اعتبار سے کہ بھئی ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ ان کے چاہنے والے ہیں نا، دیکھو یہ اس کیریکٹر کے ہیں ان کے. ہمارے لیے کوئی انسلٹ یا ہیوملیشن کا سبب نہ بنو. تو ہم یہ کہتے ہیں ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے ریلیجن کی لیونگ بک ہے، ایک زندہ کتاب ہے. ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم رامائن پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم گیتا پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم قرآن پڑھنے نہیں جائیں گے. ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس آدمی کو دیکھیں گے. اس آدمی کو دیکھ کے ہم سمجھیں گے کہ جب یہ آدمی اس ریلیجن کا ہے تو ریلیجن اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا کہ تو وہ اپنے ریلیجن کو خود ثابت کرے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے سارا کام چھوڑ کے خالی کتابیں پڑھنے لگیں. اچھے آدمی آئیں، اچھے لوگ آئیں. آپ اپنی وین چینل کو دیکھیے، ماشاءاللہ اس میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور آتے ہیں. ہم سے زیادہ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ آپ کے چینل میں غیر مسلم بھی اس کو دیکھتے ہیں اور جنرسٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بھی کرتے ہیں، اپنے ریویوز تک بھیجتے ہیں، اپنے ریویوز بھی بھیجتے ہیں. تو اگر آپ قاعدے کی بات کریں اور قاعدے سے کریں تو لوگ سننے کو تیار ہیں. اس لیے تو ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ قاعدے کے آدمی بن جائیں، جانور نہ بنے. اتنا تو شیر اور ہاتھی بھی کرتے ہیں کہ اپنے علاقے بانٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے تو چلے جاتے ہیں، ٹکراؤ نہیں کرتے. تو ہم بھی کریں ایسے ہی. جی بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ساتھ ہی زندگی جینے کا سلیقہ ہمیں سکھایا. شکریہ. میں بھی آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. جی ویورز، آخر میں آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، تو چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہمارا سب سے پہلا مذہب انسانیت کا ہے. اور جب ہم تمام انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انسانیت سے، پیار سے، محبت سے پیش آئے. اور اگر آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تو وہ آپ کے ایمان کو دنیا تک ضرور پہنچائے گا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.